बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जिस दिन कोई कपल हमारे पास आता है ज़बरदस्त में मेहमान की हैसियत से, उस दिन मैंने देखा है कि फ़ातिमा साहबा जो हैं हमारी को होस्ट, ये बहुत इनकी खुशी दीदनी होती है, क्योंकि इनके पास उन कपल के लिए बहुत सारे सवालात होते हैं और बहुत जस्तजू होती है, इन्हें दुनिया को भी होती है, इनको भी होती है। क्योंकि आज जो कपल हमारा मेहमान है ये बुनियादी तौर पे फ़नकार कपल है। दोनों का ताल्लुक रेडियो से है, ख़ास तौर पे जो बेगम साहिबा हैं हमारे मेहमान डॉक्टर साहब की, उनकी अहलिया तो चाइल्ड स्टार के तौर पे आती रही हैं, रेडियो पे बहुत काम किया, टेलीविज़न पे, स्टेज पे। और डॉक्टर साहब जो हैं ख़ुद बहुत अच्छे, बहुत माहिर डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत नामवर अदाकार भी हैं। तो बहुत लुत्फ़ आएगा दोनों से बात करके। हमारे साथ मौजूद है नादिया सुल्ताना साहबा, वेलकम टू द शो नादिया साहबा। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। ये फरमाइए कि कहाँ से शुरू करें? वो मस्ताना आज नहीं है, वरना तो किसी बीमारी से शुरू कर दें। मस्ताना है नहीं तो मैंने कहा मस्ताने को होना चाहिए था। कुछ भी कह दें। बाद में जो पंजाबी कहते कलपता रहेगा, मौका ही नहीं जवाब देने का। सही बात है। अच्छा, नहीं फिट आदमी नहीं माशाल्लाह। तो ये फरमाइए कि चाइल्ड स्टार आप दोनों में से कौन है, फिर हम उससे शुरू करें। ये चाइल्ड स्टार मैं चाइल्ड स्टार भी हैं और लेडीज फर्स्ट भी आप पे ही जना सादिक आएगा। तो ये बताइए कि आपने रेडियो से शुरू किया उस जमाने में? रेडियो से शुरू किया, पीटीवी से शुरू किया, बहुत छोटे छोटे से थे, बस तब से जब से आँख खुली है तब से रेडियो और टीवी पे है। अच्छा, उस जमाने में तो बेगम साहिबा यानी कि टेलीविजन और रेडियो पे आम आदमी जो है वक्त बड़ी पर्चियाँ बनवा के जाता था। जी जी। तो आपकी जो इतनी रसाई थी रेडियो तक और टेलीविजन तक, उसकी वजह क्या थी? यावर अंकल मेरे फादर के दोस्त थे बेसिकली। अच्छा। तो यावर हयात साहब। जी, यावर हयात साहब लेजेंडरी, उनके साथ जी। तो उन्होंने यावर हयात साहब ने मेरे फादर को कहा कि बच्चे बहुत टैलेंटेड, और उस वक्त में बस इसलिए हमें बुलाते थे, हमें स्क्रिप्ट जल्दी याद हो जाता था। अम्मी हमें पढ़ा रही होती थी टीवी स्टेशन में, और हम स्कूल जा रहे होते थे और मेकअप रूम में होते थे, और बस वो अम्मी याद कराती थी और हम लोग सुन के और अंदर चले जाते थे। टीवी पे चले जाते थे। इसी तरह से रेडियो स्टेशन में ये था कि हमें पढ़ना लिखना आता था छोटे छोटे से, और थोड़ी सी आपको पता है टेक्निक्स होती है, वो पेज की आवाज़ ना आए, बहुत सेंसिटिव माइक है, और वो देख के आपको आवाज़ के साथ सब कुछ बताना है कि अब हम रो रहे हैं, अब हम हंस रहे हैं, अब हम खुश हो रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, अब हम चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा। तो रेडियो स्टेशन यानी उस दौर में मैं तो नहीं जानता, ये तो बचपन में थे, लेकिन उस दौर में इन्होंने पीटीवी को लूटा सबने। ये पूरे साथ बहन भाइयों ने, फैमिली बहन भाई ने सारे उसी में आ रहे। वैसे पीटीवी को कितना लूट लेगा? 30-35 रुपए का चेक, 70 रुपए का चेक, 70 रुपए आज के 70,000 के बराबर है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पता नहीं हमारे लिए ये हो गया कि ये शम्स फैमिली है और यही हर ड्रामे में होते हैं, तो फिर हमें अपने नाम चेंज करने पड़े। मुझे मेरा नाम चेंज हो गया, नादिया सुल्ताना, सानिया शम्स, रीमा सैयद, सलमान शम्स, फरहान हैदर, इस तरह। किसी ने शब रख लिया, किसी ने शाम रख लिया है, किसी ने सपहर रख लिया है। वैसे पीटीवी को लूटने की जो बात है, लूटा तो खैर बहुत गया पीटीवी, मगर सबसे कम अगर किसी ने लूटना क्या, उस बेचारे को उसका हक ही नहीं मिल पाया, वो फनकार था टीवी का। और जो कि सभी का अपनी सच्ची बात है, अपनी अहमियत होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपको टेक्नीशियन है वहाँ के जो लोग मेंटेन करते हैं सेट्स को, हर आदमी की, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, मगर उसके अंदर है ना, मगर फनकारों की बहुत ज्यादा अहमियत थी उसके अंदर। जो क्रिएटिव लोग थे उनका माली तौर पे वो हक नहीं मिला। रिकग्निशन तो बहुत मिलती थी, बहुत पहले तो जब वो रॉयल्टीज भी होती थी। जी, कोई प्ले अगर दोबारा चला है। अब हमारे मतलब मेरे बेशुमार प्लेज हैं पीटीवी होम पे और इंग्लैंड वगैरह पे, बाहर वो चलते रहते हैं, वहां से दोस्त भेजते हैं कि यार ये तेरा प्ले चल रहा है, तो वहां से वो चेक नहीं आता, तो अब नहीं आती रॉयल्टी, पर रॉयल्टी मिलती। हाँ, यस यू आर राइट। हालांकि देखिए जो बुनियादी कवानीन बनाए गए थे वो बड़े इंसाफ पर मबनी थे, क्योंकि जो भी, अब देखें ना, एक बात हमें समझ नहीं आती शाहिद साहब, मोहतरमा और नाजरीन भी को भी समझना चाहिए कि जब आप किसी भी मॉडल को, किसी भी बिजनेस मॉडल को दुनिया में, फातिमा साहबा, जब आप इंसाफ की और विन विन की बुनियाद पे बनाते हैं ना, और आप ये सोचते हैं कि इससे खूब मिलके कमाएंगे, और जिसका जो हक है, चाहे वो सिर्फ इतना ही हक क्यों नहीं है कि वो उसमें आके सफात जो है वो रख देता है आपकी टेबल पे, उसका भी एक हक है, वो किस प्रोफेशनल तरीके से उसको आके रखता है, जैसे कह रही है कि आवाज़ ना जाए ना, तो वो इदारे फिर बड़े ग्रो करते हैं और फिर मिलजुल के सब उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। उसकी मिसाल अगर आप देखें तो यूट्यूब है उसकी एक मिसाल। मुझे बहुत खुशी होती है कि यूट्यूब के ये जो जिसके ऊपर बड़े हमारे हम सभी बाज़ औक़ात उससे थोड़ा सा
ہمیں مشکل بھی پیش آتی ہے کہ وہ کسی کا گانا نہیں لگے گا, کسی کی تصویر نہیں لگے گی, مگر بہت اچھی بات ہے کہ جو ایکچوئل اس کا اونر ہے, جو کریٹر ہے, اس کو اس کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو بچپن کی آپ کی جو پرانے پلیز دیکھیں بالکل آپ کو بدل کے اور بہت ہی سادہ کر کے, اور جس گھر میں انتہائی مفلسی ہوتی تھی اس گھر میں ایک بچی ہوتی تھی, ایسے ہی نا, جو پہچانے گا وہ فوراً یاد آ گیا وہ اچھا کہ وہ بچی ہے. انتہائی مفلسی والا جو گھر آپ کو پی ٹی وی کا نظر آئے گا جہاں بالکل کھانے کو نہیں ہے اور گھر میں بہت مرگ ہو گئی ہے, بہت پریشانی ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, جو بھی شدید پریشانی ہے, وہاں پہ ایک بچی نظر آئے گی, وہی ہوتی ہے. اور میں آپ کی کمپلیکشن بھی تھوڑی سی بدلتے تھے, مجھے محسوس ہوتا ہے. بالکل بدلتے تھے, ساری کمپلیکشن چینج کر دیتے تھے. اور بلکہ بڑا مزہ آتا ہے, ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نا تو تینوں بہنیں اکٹھی ہوتی تھی نا, کہتے تھے آپ کو کہیں دیکھا ہے, کیونکہ تینوں بالکل ہی ایک جیسی لگتی ہیں, تو بالکل ایک جیسی لگتی ہیں, سارے بہن بھائی ایک جیسے لگتے ہیں. لیکن ہم ذرا آہستہ آہستہ پھر جب تھوڑا بڑے ہوئے, ٹی وی پہ اچھی سیریلز کرنے شروع کیے, اس کے بعد پھر جب اسٹیج والی سائڈ پہ گئے تو تھوڑا چینج ہوا. وہ جو پرانا دور تھا نا, سونا چاندی کا, اندھیرا اجالا کا, اور پھر اس کے بعد وہ اینک والا جن بڑا مشہور ہوا. پھر عابد کشمیری صاحب کا ایک, میری آبزرویشن درست ہے نا, بالکل آپ کو غریب گھروں کے لیے کیوں رکھا تھا؟ پتہ نہیں, تب ہم ایسے ہمیں منہ ایسا کر دیا جاتا تھا ہمارا, اور ایسے کر کے, اور تب پلیز شاید ایسے بنتے تھے, شاید پوش قسم کے ڈرامے نہیں ہوتے. یہ بڑی اہم بات کی آپ, یہ بہت آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی کہ ایسا نہیں کہ وہ غریب گھر دکھانا ہے, جو عام آدمی تھا, عام پاکستانی تھا, بہرحال جس کے حالات کو, مالی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں, اور پھر جو ایشوز تھے لوگوں کے, کلچرل ریئلٹیز, یس, جو معاشی جو ریئلٹیز تھیں, حقائق, ان پر چونکہ پلیز بنتے تھے, عام آدمی سے جڑے ہوتے تھے. جب اس کی کہانی آپ دکھائیں گے تو پھر لازم بات ہے اس میں ایک سادگی ہوگی, ایک اوریجنلٹی ہوگی, اس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے تھے. اب دیکھیں نا, ہم جیسے سو کر اٹھتے ہیں, جیسے گھر میں ہوتے ہیں, جینوین ہوتے ہیں نا. اب پتہ ہے کیسے پلیز آ رہے ہیں کہ کچن میں کام کر رہی ہیں اور فل میک اپ کیا ہوا ہے. اب ہم تو گھر میں ایسے کام نہیں کر سکتے کہ کچن میں کام ہو رہا ہے اور فل میک اپ میں ہو رہا ہے, اور فل سٹائل میں سو کے بھی اٹھے ہیں تو فل سٹائل میں. اس وقت بہت جینون تھا, اوریجنل تھا. مطلب مجھے یاد ہے تھوڑا ریئلٹی سے دور ہو گیا نا, ریئلٹی سے تھوڑا دور ہو گیا. تو آپ جب نیچرل چیزیں دکھاتے ہیں, اوریجنل دکھاتے ہیں, تو آپ دونوں کیسے پھر ملے بھائی؟ ہم کیسے ملے وہ میں بتاؤں آپ کو, 92 کچھ ہے جو وہ بتانا چاہ رہی تھی, آپ چھپانا چاہ رہے ہیں. 93 میں 92 یا 93 میں دیکھیں, قدرت کا ایک نظام ہے. جی جی, قدرت نے کوئی ایسے جیسے سیٹنگز ہیں اللہ کی, بعض اوقات بڑے بڑے امتحان ڈال دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بسنت کیسے منائی جاتی تھی لاہور میں, کیسے بڑے, میرے گھر میں ایک بسنت کا جشن ہو رہا تھا. بسنت تھی 92 یا 93, کیا دن تھے نا, 92 93. تو اس بسنت میں سارے دوست, ڈاکٹرز, ہم سب اکٹھے, میرے دھرمپورہ میں میرا جو آبائی گھر تھا, وہ اس گھر میں ہم چھت پہ, دھرمپورہ کے دوستوں کو تو ڈھونڈتے رہتے تھے لوگ. 12 بجے کے قریب مجھے پی ٹی وی سے طارق احمد مرحوم, پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے, ان کا فون آتا ہے کہ یار ڈاکٹر جلدی سے آ جا, وہ ایک ریکارڈنگ کرنی ہے. اچھا, تو پلے ہے, تو اس میں ایز ہیرو تیرا ہے. تو میں کہ مجھے پتہ, اچھا اس میں ان کی بیسک کہتے ہیں یار تو آ جا, تجھے ایک دم یاد ہو جاتا ہے, تو آ جا. میں بسنت چھوڑ کے وہاں پہنچا ہوں, تو چابک سوار کے نام سے ایک پلے تھا. میں نے جا کے جب سیٹ پہ گیا ہوں, مجھے نہیں پتا کون, کیونکہ میں تو ویسے ہی گیا ایز ہیرو چلا گیا, میں نے بتایا یہ کرنا ہے, میں نے کر لیا, بیٹھا. تو پہلا سین اس میں ہیروئن یہ تھی. اچھا اچھا اچھا, تو یہ جیسے کو لڑکا چابک لیے کھڑی تھی ہیں, جیسے لڑکا لڑکی کو دیکھنے نہیں آتا, تو وہ سین بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چائے لے کے آتی ہیں. اچھا ویسے چابک لے کے, وہ ہماری پہلی وہ ملاقات تھی کہ یہ انٹر ہوئی ہیں, تو وہاں پہ دیکھا. اس کے بعد پھر کچھ دیر گیپ آ گیا, 2 سال گزر گئے. پھر ایک دم ایک سٹیج شو کیا, میرے مرحوم ایک ماموں تھے عارف قریشی, تو وہ سٹیج پلیز وغیرہ اور فلموں کے بھی ساتھ کرتے تھے. تو وہ سٹیج پلے میں وہ انہوں نے دھرمپورہ میں قادر صاحب کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ کر رہے تھے, عبد القادر جو ہمارے جو کرکٹر تھے, ہاں کرکٹر, ان کا وہ دھرمپورہ میں وہیں پہ انہوں نے اس کے سٹیج پہ ان کا وہ تھا, وہ جو ہال تھا. تو وہاں میں دیکھنے گیا, ماموں نے کہا یار ضرور آئیں. تو وہاں گیا, تو وہاں پھر یہ اس وقت اس میں ایز ہیروئن کر رہی تھی اس پلے میں. ابھی بھی چابک لیے آڈینس میں تھا, نہیں چابک لیے, اب میں آڈینس میں تھا.
پھر وہاں پہ تو چابک کب انہوں نے تھاما؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ایک سیریل جب میں ان سے ملی تو میں اسٹوڈیو بی میں نا محلے دار تھا ایک سیریل عابد کشمیری صاحب کا، تو اس میں بھی میرا کریکٹر تھا اسٹاک کریکٹر. تو ادھر ان کے بھی پلے میں اچانک سے کوئی نہیں تھی ہیروئن، تو اچانک سے مجھے کہا کہ تم جلدی سے، میں نے کہا میرے پاس تو مطلب کپڑے ہی نہیں ہے، وہ تو سارے اس سیریل کو. نے کہا کوئی بات نہیں تم اسی میں ہی کر لو، ابھی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے. میں کہا بھائی کون ڈاکٹر صاحب؟ اچانک سے ایک آرٹسٹ آیا، تو میں بھی اپنی وہ والی ریکارڈنگ چھوڑ کے ادھر سیٹ چھوڑ کے ادھر گئی تھی، ادھر اسٹوڈیو میں. اس طرح کر کے ہم ملے تھے. اور اسٹیج پہ یہ ہوا کہ ان دنوں ایک جنم کی میلی چادر ڈرامہ سب سے پہلا اسٹیج پہ افضال صاحب کا، میں اس میں بھی تھی. وہ پتہ نہیں 2 سال چلا تھا میرا خیال ہے، بہت چلا. تو بس ابھی وہ نیا ختم ہوا تھا، تو اس کے فوراً بعد میں نے یہ والا پلے کیا تھا. تو پھر مجھے شاہد مل گئے. پھر میں کہا دوبارہ ملنے کا مطلب ہے کہ ملنا ہے ہمیشہ، ہمیشہ رہنا ہے. شادی 2006 میں ہوئی، یہ باتیں 90s کی ہیں. جی آپ کہہ رہی تھی 92 میں آپ کو بھی پسند آ گئے، ان کو بھی پسند آ گئے. پھر 90 یعنی کہ بسنت عروج پہ ہوا کرتی تھی. 93 بسنت بند ہو گئی ملک میں، 2006 آ گیا، مگر آپ نے شادی نہیں کی. یہ کہ جو غریب بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی تب ڈاکٹر تھے، نئے ڈاکٹر تھے، ادھر ڈاکٹرز ادھر ڈاکٹرز ادھر. اچھا ڈاکٹر نہیں ہے کہنا چاہ وہ ہنگامے مزے. تو میں جب جاتی تھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، ادھر خواتین بیٹھی ہیں، اور بس بدل گئے تھے. بدل نہیں گئے شاہد، بدل نہیں سکتے. بہت خالص ہیں، جیسے کہنا چاہیے نا ورڈ کہ خالص ہیں. شروع سے لے کے آج تک میں نے خالص ہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بدلے ہوئے نہیں. یہ 92 سے 2006 یہ ہو گئے تقریباً 14 برس. لمبا گیپ، اتنا لمبا رومانس. یہ کہتے تھے شادی کر لو، پھر میں کہتی تھی نہیں، پھر میں کہتی تھی کر لو، پھر یہ کہتے تھے نہیں. تو اس طرح کر کے ہوتا رہا. کچھ تو ہے 14 سال میں جس کی پردہ داری ہے. میں بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کروں گا. اور پھر فاطمہ صاحب کے پاس پیکج بھی ہے یقیناً. تو ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہم ذرا موقع دے رہے ہیں ان کو کہ 14 سال کا جو گیپ تھا جو بھی یہ کہنا چاہیں یاد کر لیں تو آج پتہ لگ جائے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نادیہ سلطانہ صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ابھی یاور صاحب کے بارے میں بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. انہوں نے قریب سے دیکھا ان کو، ان کے ساتھ کام کیا. بہت ہی کمال کے لوگ، کمال کی شخصیات. سارے پروڈیوسر جو ٹی وی کے تھے بیشتر ان میں سے، اور پھر یاور صاحب کا تو ایک اپنا مقام ہے، ان پر بھی خاص طور پہ ہم بات کریں گے. چھوٹے وقت کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو وہ 14 برس بیچ میں کیا ہوا جی؟ 92 سے بسنت شروع ہوئی اور پھر پاکستان میں بسنت بند ہو گئی. ہاں شادی نہیں ہوئی. 2006 آ گیا. اس میں ایکچولی یہ تھا کہ میں 94 میں شادی کر چکا تھا. میں ان سے میری فرسٹ وائف جو ہے. اچھا آپ نے کسی اور سے شادی کی؟ ٹھیک ہے. اچھا میری فرسٹ وائف ہے. اچھا شی از اے ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ. اچھا تو وہ شادی ہو چکی تھی، اسی لیے میں تھوڑا سا اوائڈ کر رہا تھا. وہ لیکن سائیڈ ہو گیا. لیکن بس وہ پھر ان کی جستجو، ان کی جو کہتے ہیں تپسیا یا انہوں نے پتہ نہیں کیا، بس وہ بھی جیسے میں نے بتایا نا کہ میں نے 1-2 دفعہ رشتے بھی بھیجے کیونکہ ہمارے فیملی ٹرمز بھی تھے. ان کی امی جان بہت پیار کرتی تھی مجھے، اور وہ تو انہوں نے پھر ایک دفعہ ناراض ہو گیا کہ میں نے تو آپ سے کرنی ہے. اچھا یہ آپ سے محبت کرتی تھی؟ وقت گزرتا گیا. اللہ ہی بہتر. میں کہتی تھی نہیں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں تو دوسری کروں گی، میں نے تو دوسری ہی کرنی ہے. تو میں اپنی ضد پہ اٹل تھی، تو میں نے دوسری ہی کی، دوسری کرنی تھی. نہیں جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی آپ کا تھا دوسری کرنی ہے؟ بھائی کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے اپنی والدہ کی مرضی کے بغیر کرنی ہی نہیں ہے. اچھا. وہ امی واز ویری اسٹرانگ. ان کی امی جو تھیں، جو میری ساس تھیں، تو وہ مجھے پتا تھا کہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں امی کی مرضی کی، میں دیکھوں گی. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ، آپ کو پتہ ہے وقت گزرتا رہتا ہے، پھر آرام سے ہو ہی جاتا ہے سب کچھ. تو میں نے دوسری کرنی تھی تو میں نے دوسری ہی کی. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ دونوں کو، تینوں کو، جو بھی آپ کے فیملی کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں ماشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہیں، سب کو سارے اکٹھے ہیں. دونوں بیگمات اکٹھے رہے؟ جی دونوں ماشاءاللہ ہم مطلب آپس میں ملتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. میرے
मतलब 2 इकट्ठे बेटे जाते डॉक्टर भी हैं। साहब, 2 बेटे मेरे उधर से हैं, एक बेटा इनकी तरफ से है, 3 बेटे माशाल्लाह मेरे। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, मेडिकल ऑफिसर है, सर्विसेज में लगा हुआ है। छोटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजा हुआ, लॉ का स्टूडेंट है वहाँ पे। सबसे छोटा इनमें से जो है वो अभी FSC में है। अच्छा। मुश्किल होता है डॉक्टर साहब 2 घरों को चलाना, या कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता ही होगा मेरे ख्याल। सर जिसने पैदा किया है ना, वो रब ने कहा कि रिस्क उसने देना सबको। अच्छा, नहीं रिस्क तो एक पहलू होता है ना। हाँ। उसके अलावा भी ये शर्ट आपने ये पहनी है, अगर नहीं पसंद पहली बेगम साहब अगर क्या करेंगे? हाँ, ये इसमें जो है ना, अब इनको ब्लू पसंद है, उनको व्हाइट पसंद है। इसमें आप ये कहें कि PTV की ट्रेनिंग कहें, टेलीविजन की ट्रेनिंग कहें, ड्रामास की कहें, रूप धार लेते हैं, या उसको या अंदर से कि यानी दोनों को खुश रखने के लिए अंदर से मर्दाना ट्रेनिंग है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही बेगमात माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। दोनों बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, मैं भी और वो भी, और हम साथ बैठे होते हैं, साथ बातें करते हैं, साथ हंसते हैं। तो ना वो भी नहीं करती है ना मैं। असल में जैसा कभी आपके खिलाफ महाज बन जाए साइकी में बताता हूँ तो क्या होगा आपका? मेरे खिलाफ महाज बन गया तो कोई बात नहीं, मैं गायब हो जाऊंगा। मैं तीसरी बताई ना वो वाली बात। अल्लाह ताला बहरहाल जी आपको खुश रखे। और हम तो ऐसे ही से डॉक्टर साहब को थोड़ा सा तंग करने के उसमें पूछ रहे थे, शर्ट का मामला और उसका मामला, तो वो इतना तंग कर ही लिया है तो एक चीज़ और पूछ लेने दें कि ये जो तनख्वाह का मामला होता है ये किस हिसाब से आप तकसीम करते हैं? तनख्वाह का मामला वो हारी की तनख्वाह उसके पास ही है। अच्छा, नहीं वो आपकी किसके पास है? मेरी भी मेरे पास ही होती है। अच्छा, और जब जहाँ जरूरत है, हाँ, जो मुझे लगे कि ये जस्टिफाइड है, हाँ, तो वहाँ मैं खर्च करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, जहाँ नहीं लगे तो मैं नहीं खर्च। डॉक्टर साहब ने इख्तियार अपने पास रखा है, मैंने महसूस किया है ना। अब ऑन अ सीरियस नोट, बिल्कुल सीरियस नोट है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जो भी आपका जवाब होगा वैसे ही लगा देंगे, ठीक है? आप जो भी आपके मामलात हैं जैसे ये हुए, आप समझती हैं कि अब इस सारे अपने ज़ाती तजुर्बे के बाद कि 2 शादियां होनी चाहिए किसी मर्द की या नहीं? होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं कोई बात नहीं करूंगा इसके आगे, जो आप जवाब देंगी वो लग जाएगा। देखिए, अगर होनी चाहिए ना तो फिर जो दूसरी शादी होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप ऊपर रह के कभी भी कुछ नहीं मनवा सकते। दूसरी शादी से मुराद है जो दूसरी अहलियां हो, ये कह रही हैं आप? अच्छा, जैसे ही आपने आपको कह रही है ना। हाँ, मतलब नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा, तो सिर्फ जो कहेंगी वो लग जाएगा बस। बहुत एब्जॉर्ब करती हैं, बहुत मतलब कोशिश करती हैं। बात ये कि आप ऊपर रह के कुछ भी नहीं मनवा सकते। आप जो भी मनवा सकते हैं वो मोहब्बत से, प्यार से, डाउन टू अर्थ, बहुत नीचे जाके मनवा सकते हैं। यहाँ रह के तो कुछ भी नहीं होता। आपका क्या ख्याल है इस तजुर्बे के बाद डॉक्टर साहब? आई एम गोइंग वेल माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपका सिर्फ लंबा सांस भी लगा देंगे तो जवाब आ जाएगा। क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो डॉक्टर साहब अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या सामान लेके आया है। तो पहले हम नादिया साहबा को तशरीफ बोल। जी, पहले नादिया। वाओ, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। उफ, ये तो सारी मेरी बचपन की हैं। क्या क्या उठाऊं? एक उठाना है मुझे? जी, दो, 1, 2, 3 जितना आपको 2, 3 उठा लूं? ओके, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चूड़ियाँ उठाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना, चूड़ियाँ तो सारी लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। तो मुझे भी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैं जब छोटी थी ना, मेरे जो फादर थे और मेरी अम्मी दोनों हमें बिल्कुल फैशन नहीं करने देते थे। इवन एक दफ़ा पता नहीं क्या, मैंने थोड़े से ना अपने नेल्स बढ़ा लिए, चूड़ियाँ पहन ली, मैं सोई तो सुबह उठी तो मैंने देखा मेरे फादर ने ना मेरे नेल्स काटे हुए और मेरी चूड़ियाँ ना
چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھیں اور اتار کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. تو میں بڑا روئی. تو مجھے پتا چلا کہ جی ابھی تو ہم چھوٹے ہیں اور ابھی ہم نے کوئی فیشن نہیں کرنا, تو اس لیے نہ ہمیں میرے فادر اور امی وہ پہننے دیتے. بہت سادے سے بچے رہتے تھے, کوئی فیشن نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح سے یہ دیکھیں نا, اس میں یہ ایک پنکھی ہے بھائی, لائٹ چلی گئی اور امی لے کے ہمیں یہ پنکھی کر رہی تھیں اور بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی. تو میرا چھوٹا بھائی اٹھا ایک دن رات کو اور میرے سے بڑی لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. اس نے کیا کیا, اس نے جا کے نا اس پہ پہلے یوں کر کے پانی گرایا, پھر اس کے بعد اس نے کینچی سے اس کو پر کاٹے اور ہم سارے بہن بھائیوں کے پاس نا ایک ایک پر رکھ دیا کہ تم لوگ سارے اس سے پنکھی کرو. تو مجھے آج بھی یاد ہے اس دن کے بعد پھر پتہ نہیں میں امی کے ساتھ گئی تو میں نے دیکھا دکان پہ بہت سارے پڑے ہوئے تھے. میں کہا امی یہ نا سب کے لیے ایک ایک لے لیں, یہ تو نا ایسے جو وہ فرحان ہے نا کاٹ کاٹ کے سب کے سرہانے رکھ دیتا ہے. یار بڑی مزے کی چیزیں اندر, تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا. یہ دیکھیں نا, یہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور مجھے نا کچن کا کام کا بڑا شوق تھا. تو مجھے یاد ہے امی کی نا پتہ نہیں گاجریں پکانے والی پڑی ہوئی تھیں, آلو مٹر گاجر کچھ ایسا تھا, پکانے والا پڑا تھا. اور میں اور میری بہن یہ لے کر بیٹھ گئے اور ساری گاجریں انہوں نے رکھی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو ہم بیٹھ کے نا اس کو کرش کرتے رہے. ہم نے وہ جو پکانے والا سالن تھا وہ سارا کا سارا خراب کر دیا گھر پہ, اور ہم نے اس کو سارا کرش کر دیا, ساری گاجریں. تو مجھے اس پہ سے بڑی مار بھی پڑی تھی ایک دفعہ. تو ساری بچپن سے ریلیٹڈ, میرا کچھ سامان لوٹا دو. لوڈو. ہاں جی, لوڈو اس لیے اٹھائی کہ ریسنٹلی میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے. اوہ ان اللہ, اور اس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ افیلیشن ہے, اور اس کے علاوہ تو میں اٹھاؤں گا بھی کچھ نہیں. وہ اتنا مطلب میری مدر کو صرف یہی ایک شوق تھا گھر میں, کیونکہ انڈور گیم تھا, تو شی واز کریزی اباؤٹ لوڈو. اچھا. میرے ماموں نے آنا, ان کے بھائیوں نے, تو سب نے ہمارے گھر میں کافی زیادہ, یعنی اس حد تک ہوا کہ ایک دفعہ والدہ کا آپریشن ہوا 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو آپریشن کے بعد جب آپ پوسٹ آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو ہوش نہیں آ رہا ہوتا. جی. تو سب سے چھوٹے میرے ماموں تھے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ آئے کمرے میں تو کہتے ہیں کیا بات ہے باجی کو ہوش نہیں آ رہا. اٹس فیکٹ, میں آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں. کہتے یار ابھی یہاں لوڈو کا دانہ کھڑکاؤ ایسے کر کے, وہ کھٹکھٹائیں گے آپ تو دیکھیں باجی کیسے ہوش. لٹرلی وہاں سے لوڈو بھاگ کے باہر وہ بازار سے لا کے تو ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی, اور باجی یہ دیکھیں ٹک 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 یہ کیا. میری مدر کہتی لوڈو کون لایا ہے. ویری انٹرسٹنگ. مطلب اٹس فیکٹ. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ کتنے عرصے کی بات, پرانی بات ہے؟ یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ ڈاکٹر تو تھے نا؟ جی میں ڈاکٹر تھا. مطلب ان کا تو ایک ماہر ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے تھے کہ جو بھی انستھیزیا دیا گیا تھا اس کا اثر ابھی کتنی دیر تک برقرار تھا؟ پوسٹ آپ میں مطلب وہ ہوش میں آنے میں جو 1-2 گھنٹے لگتے ہیں کہ لانے میں, جب آپ کا کہنا یہ کہ وہ آواز کی وجہ سے وہ جو ساؤنڈ گئی لٹرلی دیٹ افیکٹڈ, کہ اس نے ان کو. دیکھیں انسانی نفسیات جو ہے اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے نا, یادوں میں. بالکل جی, بالکل ہوتی ہے. جو بھی انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو اتنے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کی مطلب کوئی کسی کنڈیشن میں ہے, کوئی بری کنڈیشن میں ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس کو انوائرمنٹ اچھی رکھیں. انوائرمنٹ اچھی رکھیں, فرینڈلی رہیں اس کے ساتھ, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں, موسٹلی پیشنٹ کیوں کہتے ہیں, کئی لوگ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ادھا آرام دے تھوڑی گلاں نال آ گیا. مطلب وہ یہی چیز ہے کہ جب آپ اس کو پیشنٹلی سنتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں, اس کی بیماری کا تھوڑا سا بتا کے یہ ٹھیک ہو جائے گی, تو آپ پہ یقین کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے پیشنٹ سے خوب اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. الحمدللہ. زیادہ موقع آپ کو کہاں ملتا ہے, دونوں گھروں میں یا پیشنٹ کے ساتھ بات کرنے میں؟ ہر جگہ. مزیدار سی آپ کو بات بتاؤں, ڈاکٹر خوبصورت ہو. ہاں, خوبصورت ایسا اچھا ٹھیک ہے, ڈاکٹر خوبصورت ہو اور ساتھ میں آپ کی آئی کانٹیکٹ ہو اس کا, اور تو دل کا مرض لاحق ہو جائے گا.
بات سن بھی رہا ہوں تو یقین کریں آدھی بیماری لٹرلی ختم ہو جاتی ہے. آدھی ختم ہو جائے گی, دل کا مرض لے کے آئے گا آدمی. وہ بھی میں اب کیا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے قصے سنانے چاہیے کہ نہیں, کیونکہ نہیں سنائے. شاہد کے پاس ہاسپٹل میں بڑے ایسے قصے ہوتے رہے. اچھا جی, ہاسپٹل میں خواتین آتی تھیں اپنی ماؤں کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی مطلب خود بھی, اور وہ پتہ چلتا تھا کہ کچھ عرصے بعد بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلہ, اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کو پتا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا, تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا, میرے تو بھائی 2 بچے ہیں, میری تو شادی ہوئی ہے. تو اس طرح کے مسئلے مسائل چلتے رہے. تو اس لیے وہی میں کہہ رہی ہوں آپ کو ڈاکٹر خوبصورت ہو اور آپ کے ساتھ آئے, اور میں شاید آپ آنکھوں میں کیوں دیکھتے ہیں, آنکھوں میں نے کہا نظر بھی آتا ہے کہ نہیں سامنے کون بیٹھا ہے, کیا ہو رہا ہے. ایک تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں, اوپر سے شکر آپ شاید آرام سے یوں نیچے ایسے دیکھ کے بات کرتے ہیں. آپ کی اہلیہ آپ پہ مجھے اندازہ ہوا صحیح, آپ کے یعنی کہ پنجابی کا ایکسپریشن ہے, لیکن آپ نے تو نواز صاحب سے اتنا کام کیا, گوڈے گوڈے آپ کے عشق میں مبتلا ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, بہت ساری یادوں باتوں کے ساتھ, جو اپنی زندگی کے تجربات کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ نادیہ سلطانہ صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور نادیہ صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. کہاں آپ سے شروع کریں گے بیگم صاحبہ سے؟ جیسے آپ کی مرضی. آپ بتائیں کیا. جی بسم اللہ, مجھ سے کر لیں. خطرہ مول لے لیں گے آپ کے بیگم؟ نہیں مجھ سے شروع کریں. چلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ ہاں یس, ریگریٹ یہی رہا کہ تھوڑا سا مطلب میں نے پوسٹ گریجویشن کیا ضرور, لیکن وہ FCPS وغیرہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا. ٹھیک, وہ ایک ریگریٹ ہے کہ کر سکتے تھے تو نہیں کیا. ہیپیسٹ مومنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کا؟ جی ہیپیسٹ مومنٹ میرے لیے میری زندگی کا یہ تھا کہ میرا جو بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے, تو ابھی میرے ریٹائرمنٹ میں سال رہ گیا تھا سروسز ہاسپٹل سے, گورنمنٹ جاب سے, تو وہاں پہ وہ میڈیکل آفیسر لگا. اچھا, اسی جگہ پہ. اور جہاں پہ میں پیشنٹ دیکھا کرتا تھا وہیں بیٹھ کے وہ پیشنٹ دیکھ رہا تھا. تو دیٹ واز دی ہیپیسٹ مومنٹ. محترمہ, سب سے پرمسرت لمحہ زندگی کا؟ مجھے میری فیملی کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے, مطلب ان لاز کے ساتھ. اچھا, ہاں, ان کے گھر والے بہت اچھے. ان لاز میں اچھا, یہ جو پہلی اہلیہ ہوتی ہیں ان لاز میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ سوال پیدا ہوا ہے اور یہ بالکل ہی نیا سوال ہے, کبھی میں نے سنا نہ دیکھا, بالکل نیا سوال ہے. لیکن پھر بھی مجھے ان لاز میں رہنا بہت پسند ہے. ان کی بڑی بہن چلتا ہو نا, کہاں چلا ہے کو پارٹنر کیا ہے. ویسے میں یہ سمجھنا, آپ تو خاتون ہیں, خواتین اس معاملے میں ذرا زیادہ آشنا ہوتی جانتی ہیں کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہو جیسے آپ کی زندگی میں ہے تو وہ ان لاز تصور ہوں گے یا نہیں؟ وہ تو اسی طرف کی بات ہے. ان لاز تصور ہوتے ہیں, ان لاز, ہاں, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں, دوسری جو بیگم ہے کسی شخص کی, وہ ان لاز تصور ہوں گی. ان لاز بڑا انوکھا قسم کا آپ نے سوال کر دیا. ایک ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہ نہیں مجھے صرف آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے, مجھے صرف پرائیویسی چاہیے, اور میرے بڑے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ. مجھے ان کی فیملی کے ساتھ مزہ آتا ہے لٹرلی, کہ میں لانگ ڈرائیو پہ ان کے ساتھ جاؤں, میں گھومنے جاؤں ساتھ, سارے بہت مزے کے, بہت اچھی کمپرومائزنگ. ایک طرف ایک بیگم بیٹھی ہوں آگے فرنٹ پہ, دوسری طرف دوسری بیگم بیٹھی ہوں, پیچھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں. لیکن بڑا ڈاکٹر صاحب ڈرائیو کرتے ہیں, وہ آگے بیٹھتے ہیں, میں پیچھے بیٹھتی ہوں. وہ تو آپ جیسے آپ بہتر سمجھے, میں نے تو اس لیے بہترین آپ کو ایک آپشن دے دی کہ ڈاکٹر صاحب کو پیچھے بیٹھے, دونوں آگے بیٹھ جائیں. وہ بھی مزے کا ہے نا. بیگم صاحبہ, سب سے تلخ یاد؟ چھوٹے چھوٹے سے تھے, آدھی زندگی ہماری PTV پہ گزری, تو ہمیشہ دیکھا کہ ہم PTV کے گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ریسپشن پہ جو بھی خاتون تھیں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, نہیں تھیں, آ گیا یاد لیکن لوں گی نہیں, اور دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے اندر لوگ, تو ہم تو ہمارا نام لکھا ہوتا تھا
ساتھ میں امی کا بھی نام لکھا ہوتا تھا, تو ہم تو چلے گئے اندر. اب باہر دروازے میں لوگ کھڑے ہیں, یوں کر کے جھانک رہے ہیں اور ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. پیچھے سے وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو چھوٹے والے آرٹسٹ ہوتے تھے, اب تو وہ بھی سارے صحیح بڑے بڑے ہو گئے, تو ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی. اور ہم چونکہ وی آئی پی ٹائپ ہوتے تھے, ہم آرام سے چلے جاتے تھے اور پیچھے والے لوگوں کو ڈانٹے پڑ رہی ہوتی تھی. بڑا دل کو ہوتا تھا کہ اس جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے. اسی طرح سے ہم وہ تو لوگوں کی جو تذلیل کا وہ جو منظر شروع تھا سے وہ آپ بچپن کو سے ایسا دل میں ہے سافٹ Insulting کارنر لگتا تھا کہ آپ کو یہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے اور ہم بھی تو اس جگہ پہ ہو سکتے تھے اور ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. اسی طرح پی ٹی وی کے کسی اندر بھی جائیں, احساس انسان کو ایسے ہی کسی کے بھی ساتھ سوچنا چاہیے. بڑی اہم اسی عمدہ طرح پی بات ٹی وی کیا. کے اندر گئے ہیں تو اندر ریہرسل ہو رہی ہے پی ٹی وی کے ساتھ اور یو نو بیٹھے ہوئے پروڈیوسرز اور پورا ایک مزیدار سا ماحول, تو اس میں کوئی آ کے دروازہ کھولے تو کی گل ہے, مطلب یو نو, اور پھر فوراً فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے نا. بڑا انسلٹنگ لگتا ہے, تو کم از کم بات پیار سے کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سب سے غمگین لمحہ زندگی کا؟ 1985 I was in second year of MBBS علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. میرے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو دیٹ واز ریئلی شاکنگ. 2 بہن بھائی بالکل چھوٹے تھے, ایک 2 سال کا ایک 3 سال کا. اس کے بعد میں بینگ ایلڈر ان فیملی تو کافی ذمہ داریاں اور پھر پڑھائی بھی ساتھ. تو وہ بڑا مومنٹ وہ اس وقت. اور اب لیٹسٹ جو ہے جیسے مدر گئی ہیں تو وہ بھی مطلب والدہ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, مطلب اس کا تو آپ اس کی جگہ تو وہ تو برداشت ہی نہیں ہوتا نا. بیگم صاحبہ سب سے غمگین لمحہ آپ کی زندگی کا؟ ہاں, غمگین لمحہ میرے اسی طرح ایک ڈرامہ تھا فریب یاور صاحب کا اور یاور حیات صاحب کا. تو ہم لوگ اس وقت بچپن سے نکل کے تھوڑے بڑے ٹائپ ہو گئے ہوئے تھے. تو کیسر بھائی اسسٹ کر رہے تھے, آغا کیسر اسسٹ کر رہے تھے. میری سیکنڈ نمبر کی بہن تھی اس میں ثانیہ, اور معین مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ اس کے ہسبینڈ تھے. رانی صاحبہ کا پلے تھا اور آخری پلے تھا. تو میری بہن اس میں کام کر رہی تھی, چھوٹی والی سیکنڈ نمبر کی. تو ڈیورنگ پلے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میرے فادر اچانک ان کو اٹیک ہوتا ہے اور ان کو ہیپاٹائٹس کا اٹیک ہوتا ہے. اور ہم ان کو فوراً چھوٹے چھوٹے سے تھے لے گئے میو ہاسپٹل, اور مجھے یاد ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہمارے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم قریب تھے ان کے, تو ثانیہ بھی کھڑی تھی, میں بھی کھڑی تھی, ہم لوگ کھڑے تھے. تو پپا نے کہا کہ یہ جو ہے سیکنڈ قسط ہے فریب ڈرامے کی, یہ ہم گھر آ کر دیکھیں گے. اور اسی دن جمعرات کو جس دن سیکنڈ قسط تھی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا جنازہ گھر آ گیا. تو ہم اتنا اس بات کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمارے فادر نے کہا کہ میں گھر آ جاؤں گا. تو وہ بس ایک دم سے یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کو صبر دے. تو ان سے ملاقات رہی آپ کی رانی صاحبہ سے؟ ہاں جی, بہت اچھی تھیں اور بہت پولائٹ تھیں, ہمبل تھیں, کائنڈ تھیں اور فرینڈلی تھی بہت, اور خوبصورت بھی بہت تھیں. اور کیمرہ کانشیس بھی بہت تھی. کیمرہ کانشیس تو ساری ہوتے ہیں شاید. اچھا, رانی صاحبہ جی تھیں. ساری زندگی کیمرہ. میرا 1/3 آنا چاہیے, اور پھر وہ یاور صاحب اوپر سے اور سارے کیمرہ مینز, آپ کو پتہ ہے پھر سارے پھر لگے ہوتے تھے اسی کوشش میں. اس بات میں سین 2-2, 3-3 گھنٹے اٹک بھی جاتا ہوتا تھا. اور کوئی خاص بات رانی صاحبہ کی ان ملاقاتوں کی آپ کو یاد آتی ہو؟ کیونکہ جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں اس زمانے میں کام بھی کر رہی تھی اور میرے خیال میں کینسر سے فائٹ بھی کر رہی تھی. جی جی جی, وہ ان کا لاسٹ پلے تھا. بلکہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگ باہر ٹی وی اسٹیشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں طرف اسٹوڈیوز ہیں, درمیان میں لاؤنج ہے. تو ہمیں
پتہ نہیں صبح ہمارا پیپر تھا, امی سے ڈانٹ پڑی, پتہ نہیں تھپڑ بھی پڑا ہوگا کوئی ایک آدھا, مجھے یاد پڑتا ہے. تو فردوس انکل کہیں سے گزر رہے تھے, فردوس جمال گزر رہے تھے, تو انہوں نے امی کو یہ بھی کہا کہ اے بھابھی بچیوں کو ڈانٹے نہیں. تو امی نے کہا کہ فردوس جمال صاحب, کیونکہ اس زمانے میں توقیر ناصر, فاروق ضمیر, فردوس جمال, عابد علی, یہ ساری کاسٹ ہوتی تھی ہمارے ساتھ. اور ہم ایک گھر ہوتا تھا, سمجھے آپ, تو ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ تو اب اتنی بڑی فلم سٹار ہیں اور اب یہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی باہر بیٹھ کر لاؤنج میں, تو کہیں باہر ہی نہ نکل آئیں اور بڑی انسلٹ ہو جائے گی ہماری. اور کوئی خاص بات ہے جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے نا, آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو, کوئی چیز آپ کو یاور صاحب کی یاد آتی ہے؟ ایگزیکٹلی. ایک دفعہ انہوں نے مجھے وہ کسی اور کے پلے میں دیکھا تو مجھے بلایا باقاعدہ. وہ میرے یعنی شروع کے دن تھے جب مطلب وہ صرف جیسے بندہ گلیمر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو مطلب جس باتوں سے پھر ہماری اداکاری میں نکھار آیا, تو 2003 میں پھر میں نے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی اٹھایا منیزہ ہاشمی کے دور میں. 2003 میں بیسٹ ایکٹر ریجنل ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. مجھے سب جی ایم تھی اس وقت. ہاں منیزہ ہاشمی. تو مجھے یاور صاحب نے لایا, کہتے ہیں یار ڈاکٹر کام بڑا اچھا کیا, لیکن ایک تجھے بتاؤں, تجھے ایک چیز, جب تو یہاں پہ آ جائے پی ٹی وی پہ سیٹ پہ آ جائے تو اپنے اندر سے ڈاکٹر نکال دیا کر. کیا بات ہے سر. اس واقعی اس کے بعد پھر جو کام کرنے کا مزہ آیا کہ وہ ہوتا نا بندہ, یعنی مطلب عادت ہوتی ہے نا بینگ ڈاکٹر, میں پڑھا لکھا فلاں کہانی ہے, تو اس چیزوں کو انہوں نے کہا اس کو بھول جائے گا جب تو یہاں پہ آ گیا, سیٹ پہ آ گیا. تو اتنی پیاری بات کہی کہ اس کے بعد بہت کام آئی سر, اتنی کام آئی کہ مطلب کمال ہو گیا نا پھر تو. لیکن وہ یاور صاحب جو ہے نا, وہ سمجھانے کا آدھا گھنٹہ ایک بات پہ سمجھاتے تھے کہ مطلب مجھے یاد ہے ہم ریہرسل میں بیٹھے نا, سین نہیں نکل رہا, سین اس طرح کر کے سمجھاتے تھے. اتنا وہ ان کی محفل میں اس میں وہ تھے علم کا سمندر, بہت قابل آدمی, بہت بے پناہ. یعنی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بہت جی ایچونین تھے, اور یہ شجاع صاحب ان کے نانا تھے. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے کچھ اسکرپٹس بھی یار صاحب نے کیے. اور یار صاحب کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے نا, بڑا مشہور, اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے. سیکوینس تھا کسی ایسی جگہ کا, گاؤں کا ہوگا یا کسی ایسے گھر کا, جہاں پہ ایک اداکار ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بکری بھی اس سیٹ پہ موجود ہے. ہاں, اس کے بعد جب سین شوٹ ہو گیا, جب آن ایئر ہوا, تو پتہ لگا کہ جتنے بھی ان کے مکالمے تھے, بول وہ رہے تھے اداکار, وہ سارے کے سارے اوور لیپ ہوئے تھے بکری کے اوپر. مکالمے بول رہے ہیں, ہاں, اور یعنی کہ وہ اوور لیپ ہو رہے ہیں کہ جو کیمرہ جو ہے وہ بکری کے اوپر ہے بہت دیر, اور اس اداکار کے مکالمے جو ہے وہ اس کے اوپر اوور لیپ ہو رہے ہیں. جب چلا تو شکایت کی, اس نے کہا یار صاحب میں نے اتنے مکالمے بولے, تو شاٹ تو آپ نے بکری کا لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے مخصوص سٹائل میں اپنا وہ چند جی جو ڈالا, کہنے لگے چند جی بکری دی ایکسپریشن تو بہتر سن. یہ بہت, اور یہ فیکٹ ہے, یہ ہوا ہے. بلکہ غالباً انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو بہتر سن, انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ چند جی بکری دی ایکسپریشن اچھے سن. کوئی بھی چیز ڈاکٹر صاحب جو گزری ہے زندگی, اس سے آپ کے بس میں ہو تو آپ یہ کہیں یار اس کو میں ڈیلیٹ مار دوں, یہ نہیں ہوا ہو تو اچھا ہے. وہ بس کچھ جیسے انسان جیسے تھوڑا بہت پراپرٹیز میں ہم نے بزنس میں کام کرتے تھے تھوڑا بہت, تو گوادر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ایک دفعہ. اچھا, اب تو سنا بڑا چلنے والا وہ, پتہ نہیں اب کیا. یہ تو بات میں کر رہا ہوں 2003, 4, 5 کی ریجن کی, جب گوادر کا بڑا, تو گوادر میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی اور کچھ دوستوں کی بھی کروا دی. تو وہاں کو 10, 15, 20 ایکڑ وہ لے لیے. اچھا, وہ اس میں بہت لاس ہو گیا. اچھا, بہت لاس ہوا. اچھا, تو وہ پنچ کرتا ہے کہ یہ نہ, کیونکہ اس کے بعد پھر اس طرف دھیان ہی نہیں کیا. اچھا, یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ مجھ سے مطلب اس میں کچھ دوست, ایک دو بڑے قریبی دوست جو ناراض ہو گئے, حالانکہ ان کی تھوڑی مطلب سب کی مل جل کے تھی, تو تھوڑی سی انویسٹمنٹ میں بھی ان کو کافی گلا شکوا ہوا, جس سے وہ بڑی تکلیف دل کو کہ یار یہ نہ ہی کرتے. تو اس کا یہ بھی نقصان ہوا, اس کے بعد پراپرٹی کی طرف دھیان ہی چھوڑ دیا. اچھا, آپ اس شعبے سے ہی, یعنی وہ جو سیٹ بیک ہوا نا, وہ کاش مطلب نہ ہوا ہوتا. نہ ہوا, اس سے آپ کو لگتا ہے آپ کے تعلقات بھی خراب ہوئے؟ تعلق تو پھر ہو ہی جاتے تھوڑا بہت. اور کتنا مالی نقصان ہوا آپ کو اس دور میں؟ کوئی 85 لاکھ کے قریب. اوہ اچھا, اس 2003-4 میں. جی, کروڑوں روپے کی. جی.
دیٹ مومنٹ کہ جس آفس سے میں نے وہ خریدا ہوا تھا سامان سارا، وہ 10 11 12 ایکڑز خریدے ہوئے تھے، تو جس ادارے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جس کمپنی جس پراپرٹی ڈیلر سے اچھا، ڈیفینس میں، نام تو میں نہیں لیتا اس وقت، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا ہوں دفتر کے، تو میں کہا یار آج دفتر عجیب لگ رہا ہے، اوپر گیا تو دفتر تھا ہی نہیں. اوہو، تو وہ میری جو حالت، جیسے میں پھر سیڑھیاں اترا ہوں، اچھا، کیونکہ اپنا تو نقصان بندہ چلے برداشت کر لیتا ہے نا، تو بیچ میں دوستوں کے بھی وہ تھے، کتنے پیسے بہن لگا، بھائیوں کے بھی کتنے تھے، پیسے لگ گئے تھے دوسروں کے؟ اسی میں سب کے مطلب جو ٹوٹل تھا نا اس وقت کا، تو وہ تقریباً کوئی ہم نے 7.5 8 لاکھ کی رینج میں نا وہ لیا ہوا تھا پر ایکڑ. اچھا، تو جب ہم نے اس کو قسطیں پوری پے کر دی، اس کے بعد وہ بندے غائب ہو گئے. تو ایک طرح سے فراڈ ہو گیا نا، فراڈ ہی ہوا، مطلب فراڈ ہی. وہ پھر بعد میں اللہ کا نظام ہے، وہ بندہ جو جس سے لیے تھے وہ کہ 2 3 4 سال کے بعد ملا. کین یو بلیو کہ جو AMG ماڈیفائڈ مرسڈیز میں پھرتا تھا، وہ بندہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، تو مجھے ملا. میں نے کہا یار، کہتا نئی کو کہانی سنانے لگا، ساتھ ہی کہتا ہے کہ یار مجھے سگریٹ کے پیسے تو دے جاؤ. یعنی پھر اللہ بھی تو ہے نا بیٹھا ہوا، راس نہیں آتی جی. ہاں. کسی تو اس نے کوئی نئی کہانی سنائی، یار اس طرح کر لو، اب اس طرح کر لے. کراچی میں ایک پراپرٹی ہے، تو میرے ایک دوست انکم ٹیکس آفیسر ڈاکٹر امجد اقبال میرے دوست تھے، میں نے انہوں نے کہا جی کہ یار ڈاکٹر صاحب تسی 10 لاکھ روپے اور دے دو گے، ابھی نہیں واپس آنا. محترمہ کیا ڈیلیٹ کرنا چاہیں گی؟ ڈیلیٹ کچھ بھی نہیں، میرا تو سارا کچھ ہی اچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز کوئی کو ریورس کرنا چاہیں کچھ؟ بچپن بہت اچھا ہوتا ہے. تو دوبارہ بچپن ہاں. میں جانا چاہیں گی اگر موقع ملے؟ بالکل بالکل سکون ہوتا ہے، کوئی آپ کو پتہ نہیں ہوتا، نہ گھر کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی کام کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. بس یہی پتہ ہوتا ہے یہ کتابیں پڑھنی ہے اور کیا مصیبت ہے. بس ابھی نہ بچپن میں چلی جائیں، میں کہاں ڈھونڈتا بچپن واپس آ جائے، بچپن پرسکون تھا. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں میں جانے نہیں دوں گا آپ کو. میں ڈھونڈتا رہوں کدھر کہیں بچپن میں چلی. یہ بچپن میں چلے گی تو میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ نادیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ. ویلکم. بہت بہت شکریہ. اور ابھی ذکر ہوا رانی صاحبہ نے جس میں کام کیا تھا، یاور صاحب کا جو پلے تھا فریب، تو مجھے ایک غزل کی اپنی شعر یاد آ گئے جس کی ردیف ہے فریب تھا. وہ ایسی آخر میں 2 شعر پر پروگرام کرتے ہیں. گڈ پوائٹ. اور جی ہاں، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. ان کے تو ویسے بھی 2 جہان ہیں. دونوں جہان سے مجھے، میں واپس لے لیتا ہوں، مطلب میرا مطلب نہیں تھا، مگر کچھ کا کچھ نکل آئے گا شعر سے. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. دونوں شکریہ. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.